अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, AB एंटरटेनमेंट के बच्चों के तरबियत इस्लाही प्रोग्राम तालीमुल कुरान के साथ मैं हूँ अली वक़ार कादरी और मेरे साथ मेरी टीम, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। आपके इल्म में है कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान मजीद की कुछ आयात की तिलावत करते हैं, फिर उसके माना मफ़हूम, उसके अंदर जो फ़िकी चीज़ें हैं बच्चों की सतह की, उसके अंदर जो एतकादी चीज़ें हैं उन पर बातचीत करते हैं, और दूसरे हिस्से में हम इस्लाम की माशरती कदरों पर बात करते हैं। पहले हिस्से में सूरह अत-तकवीर का मुताला जारी है और उसमें सूरत का तकरीबन आखिरी हिस्सा ज़ेर मुताला है, जिसमें हज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुबारका के मुख्तलिफ़ पहलू कुरान मजीद बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहा है। सूरह अत-तकवीर की आयत नंबर 19 और 20 का हमने पिछले प्रोग्राम में कल मुताला किया, तो आज हम उसमें आयत नंबर 21 से आगे 22 और 23 का मुताला करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, पहले हम बात कर लेते हैं, इसकी तिलावत कर लेते हैं, फिर इस पर तर्जुमा और फिर आगे बात करेंगे कि मुताइन सम्मा आमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहू बिल उफ़ुक़िल मुबीन वमा हुवा अलल ग़ैबि बिदनीन, के तमाम जहानों के लिए वाजिबुल इताअत हैं, यानी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए वाजिबुल इताअत हैं। हत्ता के सूरह आल इमरान और कई दूसरी जगहों पर एक अहद का भी जिक्र है, मीसाक, अहद का, वादे का, कि एक तो है ना बच्चों ये वाली दुनिया जिसमें अब मौजूद है, एक इससे पहले दुनिया थी जिसको रूहानी दुनिया कहते थे, जब सिर्फ रूहें थी, अब जिस्म भी हैं, अब भी रूह की दुनिया मौजूद है। भला किस किस की बताएं? एक उनकी जिन्होंने अभी दुनिया में आना है उनकी रूहें भी तो कहीं मौजूद है ना, और एक वो जो दुनिया से जा रही हैं, चले जाते हैं, उनकी रूहें भी कहीं मौजूद होती हैं। समझिए, आलम अरवाह हर वक्त होता है। लेकिन अभी एक बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इसका सूरह आराफ में जिक्र है कि अल्लाह ताला ने अभी दुनिया, ये इंसान नहीं बनाए थे, अल्लाह ताला ने आलम अरवाह को, सब रूहों को एक दफ़ा जमा कर लिया, ठीक है। और ये बात और भी कई जगहों पर है। जमा करके अल्लाह ने उनसे दो वादे लिए। एक वादा ये लिया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा कि तू हमारा रब है। अपनी रबूबियत का वादा लिया, अपने रब होने का वादा लिया। और दूसरा वादा पता है कौन सा लिया? हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का, रिसालत का। हत्ता कि अल्लाह ताला ने नबियों से भी इस बात का वादा लिया जो नबी थे, कि अंबिया, ए मेरे नबियों, अगर मैं तुमको नबुव्वत दूं और किताब और हिकमत दूं और तुम अपने दौर में तबलीग कर रहे हो, और फिर मेरा ये महबूब हजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, तो फिर नबियों ने कहा अगर ये तशरीफ़ ले आए तो हम इनकी इत्तिबा करेंगे। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सिर्फ इंसानों पर, आम इंसानों पर नहीं, हम पर जैसे, हम जैसे आम इंसानों पर नहीं, बल्कि तमाम इंसानों पर, और फिर नबियों पर भी वाजिब है। नबी भी उसके आगे पीछे नहीं हो सकती। अंबिया के लिए भी हजूर की ज़ात वाजिबुल इताअत है, और ये अहद मीसाक जो आलम अरवाह में लिए गए उससे वाज़े है। बल्कि नबियों को नबुव्वत मिली ही इस वादे पर थी कि हाँ, हम वादा करते हैं कि अगर अल्लाह ताला, अगर तेरे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगियों में और हमारी अरसे दावत में आ गए तो हम क्या करेंगे? हम इनके हक़ में दस्तबरदार हो जाएंगे, इनकी इत्तिबा करेंगे, इनकी तकलीद करेंगे, इनके पीछे चलेंगे, जो ये हुक्म करेंगे हम वो करेंगे। ये अहद है अल्लाह के नबियों का, और जब अंबिया ये अहद कर रहे हैं तो आम इंसान की क्या हैसियत है? तो इसलिए कहा गया मुताइन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अजीम इंसान, इतनी अजीम हस्ती, इतने अजीम रसूल और पैगंबर हैं कि हर जी रूह जो काबिल, जो साहिब अक्ल है, जो साहिब अक्ल है, जो जवाब दे, हर जी रूह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मानने का पाबंद है। जिसने जवाब देना है, मसला इंसान जवाब दे है ना अल्लाह की बारगाह में, इसके अलावा जिन्नात जवाब दें, ये मुकल्लफ हैं दोनों, ठीक है। तो इसकी कोई इंसान, पूरी कायनात में किसी कोने में मौजूद इंसान और कोई जिन, उन सब के लिए हजूर की इताअत वाजिब है, यानी इन पर लाजिम है कि करें। बाकी तो हर कोई करता ही है। जानवर हजूर की इताअत करते,
درخت حضور کی اطاعت کرتے، سورج چاند ستارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ درخت کو ایک دفعہ آپ نے حکم دیا، آپ کے پاس ایک عربی بدو آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ تم مجھ پر کیسے ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ اگر یہ سامنے درخت جو کھڑا ہے یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اب بتائیں یہ کوئی کہنے کی بات ہے کہ درخت بڑا بولتا ہے؟ لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ نے درخت کو اشارہ کیا، وہ زمین کو یوں چیرتا ہوا آیا حضور کی بارگاہ میں، اس نے آ کے اللہ نے اس کو زبان دی، یہ احادیث ہیں، روایات ہیں۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر واپس جا کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ حضور نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور نے اشارہ کیا تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئیں۔ تو حضور کی تو ہر کائنات کی ہر مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہے، جو آپ چاہتے ہیں پوری کائنات میں وہی ہوتا ہے۔ لیکن 2 مخلوقات ایسی ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ اطاعت کرو، کیونکہ ان کے پاس عقل ہے، شعور ہے، وہ اطاعت کر بھی سکتی ہیں اور اطاعت سے بھاگ بھی سکتی ہیں، اور وہ کون ہے؟ انسان ہے اور جنات ہیں۔ باقی نہیں بھاگ سکتے، باقی تو اطاعت کرتے ہی کرتے ہیں۔ اسی لیے ان دونوں کی اطاعت کا اجر ہے۔ یہ اطاعت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اطاعت نہیں کریں گے تو گرفت ہوگی، سخت ذلت والے عذاب میں جائیں گے۔ یہ مطلب ہے اس کا جو کہا نا مطاعن، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے واجب الاطاعت ہیں، تمام جہان ان پر لازم ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں۔ آپ کی اطاعت کے علاوہ کوئی اطاعت کسی کو نجات نہیں دلوا سکتی۔ ثم امین، اور دوسرا اس میں اطاعت میں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ جو ہمارے سامنے پڑا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا۔ کیا ہم میں سے کسی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آ کے قرآن دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، صحابہ نے بھی نہیں دیکھا تھا، تو وہ کیسے مان لیتے تھے یہ قرآن ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ قرآن ہے، تو جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، بس صحابہ نے مان لیا یہ قرآن ہے، اور پوری امت نے، انسانیت نے مان لیا یہ قرآن ہے۔ جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا بس وہ قرآن ہو گیا۔ آپ نے فرما دیا اللہ ایک ہے، آپ کے جو ساتھی تھے وہ 360 بتوں کو ماننے والے لوگ تھے، ان کے سامنے بت پڑے تھے، آپ کی ذات پر اعتماد کا یہ عالم تھا کہ سامنے پڑے ہوئے خدا کو انہوں نے دھکا دے دیا، اور جو نظر نہیں آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس کو مان لیا۔ اللہ نظر تو نہیں آتا، کیا اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آیا کہ نماز پڑھو؟ ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ حضور نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم کیسے صدقہ کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات جو ہے، آپ کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، چونکہ اللہ نے خود آ کی اطاعت نہیں کروانی ہوتی۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے اور نبی کے ذریعے اطاعت کرواتا ہے، اور نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ نبی کے پیچھے چلنا اللہ کے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ نبی انسان ہے، مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی محکوم ہے، اللہ حاکم ہے۔ لیکن اطاعت، فرما برداری جو نبی کی ہے وہی خدا کی ہے، نافرمانی جو نبی کی ہے وہی خدا کی ہے۔ خود قرآن نے کہا وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، بس جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہی اللہ کی اطاعت کر چکا، اللہ کی بھی وہی اطاعت ہے۔ خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، آج ہم نے ایک لفظ کا معنی اور مفہوم سمجھا آج کے اس پہلی نشست میں، کہ مطاعن، سورہ التکویر کی آیت نمبر 21 کا پہلا لفظ کہ مطاعن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق کے لیے کس طور پہ واجب الاطاعت ہیں، اور کس طور پہ لیے آپ کی اطاعت، کس طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ ابھی یہاں بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ تعلیم القرآن۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اسلام کی جو معاشرتی قدریں ہیں ان پر بات چیت کرتے ہیں، ان کے احیاء پر بات کرتے ہیں۔ کل ہم نے اپنے پروگرام میں جس معاشرتی قدر پر بات کی تھی، آج اسی کے ایک دوسرے پہلو پر بات کریں گے۔ اور بچوں کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے بات کی تھی کہ لو فار دا ہولی پروفٹ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے کسی بھی معاشرے کو اسلامی بنانے کے لیے۔ آج ہم بات کریں گے
کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ کسی بھی معاشرے کو اسلامی بنانے کے لیے کتنی اہم ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کسی معاشرے کو اسلامی بنانے میں کیا کردار ادا کرتا ہے. چونکہ دیکھیں نا، وہ تعلق تو میرا ذاتی ہے، آپ کا ذاتی ہے، ہر بندے کا اپنا دل دماغ سے اللہ کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق ہوتا ہے نا. وہ تعلق معاشرے میں کیا کردار ادا کرتا ہے. یہاں پر پھر ہم تعلق کی قسمیں کریں گے. تعلق کی بچوں دو قسمیں ہیں. ایک تعلق ہے قلبی اور باطنی تعلق، اور ایک تعلق ہے اطاعتی تعلق، طاعتی تعلق. قلبی باطنی تعلق کیا ہوتا ہے؟ محبت والا تعلق. کیا تعلق جی؟ جب کہیں مشکل میں پھنس گئے، اپنے دل میں سوچیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں تو پھنس گیا ہوں، اب تو میری مدد کر. اللہ کے علاوہ اصلاً کوئی مدد نہیں کر سکتا. جس نے بھی مدد کرنی ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مدد کرنی ہے. اللہ اس کو توفیق، طاقت، قوت، منصب دیتا ہے، وہ مدد کرتے ہیں لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں اے باری تعالیٰ ہماری مدد کر، ہم پھنس گئے ہیں. اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں تنہائی میں. یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں، اور بچوں کی باتیں اور زیادہ پسند ہیں، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، گناہ گار نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں باتیں کریں، اس سے ساتھ ایک تعلق پیدا کریں. آپ کو اپنائیت کا احساس ہو کہ کہیں سے جب آپ ناراض ہو، کوئی دوست روٹھ جائے، کوئی سہیلی آپ کی روٹھ گئی، کہیں پہ ایسا ہوا ہے، کمرے میں جائیں تو اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ سے فرینڈ شپ نہیں ہے ہماری. یہ اصل وہ تعلق ہے جو بنانے کا ہے، فرینڈ شپ والا تعلق. تو اللہ تعالیٰ تو فرینڈ ہے، ہمارے دوست ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی فرینڈ بن جائیں، دوست بن جائیں. تو جس طرح آپس میں دوست ہوتے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بھی دوستی ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے جو آپس کے دوست ہیں وہ کبھی ہمیں فائدہ پہنچاتے، کبھی نقصان پہنچاتے. کوئی کام وہ کر سکتے، کوئی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو پھر مالک ہے. جب جس کی اس سے دوستی ہوگی اس کا پھر کوئی کام نہیں رہتا، اس کا ہر کام پھر وہ خود کرتا ہے. سمجھ گئے نا بات؟ تو تعلق بنائیں دوستی والا. اس کو کہتے ہیں قلبی تعلق، کہ جب آپ کسی مشکل میں پھنسیں سب سے پہلے آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائے. جب آپ کہیں مشکل میں آئیں، کوئی مصیبت میں آئیں، کوئی ایسی سچویشن بن جائے کہ آپ پریشان ہوں، تو پریشانی میں کسی دوسرے کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جڑنا چاہیے، اور آپ کی توجہ اللہ کی طرف جانی چاہیے. اس کو کہتے ہیں قلبی تعلق. تعلق کی ایک دوسری قسم بھی ہے، اطاعتی تعلق. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھی جائیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ روزے رکھیں، روزے رکھے جائیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سچ بولیں، کوئی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولا جائے، کبھی جھوٹ نہ بولا جائے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دوسرے کی چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، اس کی غیر موجودگی میں کسی کی بات، کسی کی برائی نہیں کرنی. ہم دن رات یہی کام کرتے ہیں، دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کی برائی کرتے ہیں. اور یہ بڑا سخت گناہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کی برائی کرنا، ان کی خامیاں بیان کرنا، اور ایسی باتیں کرنا کہ وہ سامنے ہوں تو ہم نہ کریں، یہ چغلی ہو جاتی ہے. اور اگر وہ بات کی جائے جو ان میں ہے ہی نہیں، وہ تو پھر الزام ہو گیا، بہتان ہو گیا. اس کی تو سزا اور زیادہ ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ اور زیادہ ہے. تو لہٰذا ایک تعلق ہے تعلق حکمی، تعلق قلبی، دل کا تعلق. قلب دل کو کہتی ہیں، ہارٹ. قلبی تعلق ایک ہے اطاعتی تعلق. اطاعت کے ذریعے تعلق قائم کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا کہا وہ کیا جائے، اور جو کرنے سے روکا اس سے رکا جائے. اطاعتی تعلق صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو حکم دے دیا ہے وہ کر دیا، اور جس سے روکے اس سے رکے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے پارشل، جزوی اطاعت کی، کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کا مان لیا، کچھ بات اپنی مرضی کی کر لی. جبکہ ایسے ہونا نہیں چاہیے. ہونا کیا چاہیے؟ کہ پوری بات اللہ کی مانی جائے. اسی کو دین کے اصطلاح میں کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ ہر اس کام کو کیا جائے، اچھے کام کو جس کو کرنے کا حکم ہے، اور ہر اس برے کام سے رکا جائے جس سے رکنے کا حکم ہے. یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے قلبی
اور اطاعتی دونوں تعلق قائم کرنے ہیں۔ ایک تعلق ہماری ذات کے لیے ہوتا ہے، ایک تعلق ہماری ذات کے لیے بھی ہوتا ہے اور اس سے دوسروں کو ترغیب بھی ملتی ہے۔ مثلا جب گھر میں آپ نماز پڑھیں تو گھر کے وہ فرد جو نماز نہیں پڑھتے وہ آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے نا، اس سے کیا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں بھی جاتا ہے کہ اگر یہ پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی تو پڑھنی چاہیے۔ تو عمل جو ہوتا ہے بچوں، عمل ایک تبلیغ ہے خود سے۔ ایک تو تبلیغ ہے نا، ہم زبان سے کسی سے کہیں، جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ اتنی مؤثر نہیں ہے۔ زیادہ اثر انداز پتہ ہے کون سی تبلیغ ہوتی ہے؟ جو عمل کے ذریعے ہو۔ جب آپ خود عمل کر کے دکھا رہے ہیں تو جتنا اثر وہ عمل سے کیا ہوا، جو خود عمل کر کے کیا ہوا کام جتنا اثر وہ رکھتا ہے، اتنا اثر زبانی کہا ہوا نہیں رکھتا۔ تو قلبی تعلق بھی قائم کریں اور اطاعتی تعلق بھی قائم کریں۔ اب سنیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ۔ یہ کتنی آسان بات، لیکن اس کے اندر سمجھنے کی چیز ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، کہ جس نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہا، اخلاص سے لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ کہا، داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اب بندہ سوچے، یار یہ تو بات ہی ختم ہو گئی، ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو ہم تو جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد یہ کوئی سوچ سکتا ہے نا کہ اس کے بعد ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم جھوٹ بولتے رہیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کیا پھر بھی ہم خیانت کریں امانت میں، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کیا پھر بھی جنت میں جائیں گے؟ ہم چغلی کریں، دھوکہ دیں لوگوں کو، لوگوں کے جذبات سے کھیلیں، لوگوں کی عزت کو مجروح کریں، کیا اس کے باوجود ہم جنت میں جائیں گے؟ نہیں۔ لا الہ الا اللہ، حدیث کے لفظ ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، اخلاص سے کہہ دیا۔ اور اخلاص سے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے کہا، اور اندر سے جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں صرف یہ جملہ نہیں کہہ رہا، بلکہ میں حقیقتاً ہر کام میں، ہر فعل میں اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوں۔ اور جھکا ہوا کون ہوتا ہے؟ جو حکم اوپر سے آتا ہے جھکا ہوا شخص وہی کرتا ہے۔ جو اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے وہ کیا اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو جھکا ہوا ہے اللہ کے حکم کے آگے، تو نافرمانی تو وہ کرے گا جو اکڑا ہوا ہے، کہتا ہے جی میں اللہ کی بات نہیں مانتا، معاذ اللہ۔ کوئی ایسا نہیں کرتا۔ تو جو جھک گیا ہے وہ تو اللہ کی بات مانے گا، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو اللہ فرماتا ہے وہ پھر وہ کرے گا۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ محض ایک جملہ کہہ دینے سے ہم جہنم سے جنت میں ناپاک سے پاک نہیں ہو جاتے، بلکہ اس کے کہہ دینے کے بہت سارے تقاضے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ اللہ کے علاوہ اب کوئی معبود نہیں، اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے علاوہ اب کوئی رستہ نہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی پیغمبر رہنما کے علاوہ اب کوئی رہنما نہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ بہت سارے وعدے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہمارے پاس آیا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید۔ ٹھیک ہے؟ قرآن کس لیے آیا ہے؟ آپ کی، میری، ہم سب کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ اتنی بات پکی ہے نا، آپ سمجھتے ہیں نا؟ جب یہ ہماری اصلاح کے لیے آیا ہے تو اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ مثلا یہ قرآن پڑھا ہے، میں اس کو اٹھاتا ہوں، دن رات اس کو پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر قرآن کہتا ہے جی جھوٹ نہ بولو، ٹھیک ہے؟ اللہ جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن بھی پڑھتا رہتا ہوں، دن رات جھوٹ بولتا رہتا ہوں۔ پھر میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں، قرآن کہتا ہے لوگوں کی باتوں میں متجسس نہ ہو، ٹو نہ لگاؤ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، چھوڑ دو سب کو اس کے حال میں، میں سنتا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو، میں نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو اب یہ بتائیے کہ میں پڑھ بھی رہا ہوں اور پڑھنے کے باوجود میں اس کو عمل بھی نہیں کر رہا، تو قرآن کس لیے آیا ہے؟ بھائی قرآن مجید اس لیے آیا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، اور جس لمحے قرآن مجید ہم سے جو تقاضا کرے، جو تبدیلی ہمارے اندر لانا چاہے، ہم میں وہ تبدیلی آ جائے۔ یعنی ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں، قرآن پر پہنچے، قرآن کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو، جھوٹ اپنے اندر سے نکال دیں، جو قرآن تبدیلیاں کراتا جائے ہم کرتے جائیں۔
اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم قرآن مجید پر عمل نہیں کر رہے، قرآن مجید کو پڑھ کے اس کا حق کی ادا نہیں کر رہے۔ مثلا آپ دیکھیں، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، اب میں مثال سے سمجھا رہا ہوں بات، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کو نسخہ لکھ دیا دوائیوں کا، میڈیسن کا، ٹھیک ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہ نسخہ پڑھتے رہیں دن رات، پیناڈول بروفن سیرپ نیوبرال فورٹ، آرام آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھائی اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو پڑھ کے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور جیسے کہا گیا ویسے عمل کرنا ہے، جو احتیاطیں بتائی گئی ہیں وہ احتیاطیں کرنی ہیں، جس وقت لینے کے لیے کہا گیا اس وقت دوائی لینی ہے، جو کھانے سے روکا گیا وہ رکنا ہے، پھر جا کے شفا ہوگی۔ تو خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، یہ وہ بات ہے جو آج بچوں کے دل و دماغ میں ڈالنے والی ہے، اور یہ وہ منصب ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے دل اور دماغ اور ہماری آنے والی نسل کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تا